بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم ناظم حسین، صدیقہ خاتون، امیرہ خاتون، سیدہ فدا حسین، سید طفیل حسین، سید عشرت حسین، سید خورشید حسن، سید روشن علی، ظہیر اختر اور جتنے بھی شہداء ملت ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وإلها حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। आज पहली मुहर्रम की रात है और शुक्र खुदा भी अदा करना चाहिए कि खुदा ने ज़िंदगी का एक साल और अता किया और हमें ये मुहर्रम दोबारा से नसीब हो रहा है। कई ऐसे लोग जिनको आप जानते थे, मैं जानता था, इस साल आपके साथ नहीं हैं। इसका मतलब ये आपका नसीब था या आपकी तकदीर थी कि खुदा ने ज़िंदगी में एक साल और दिया। समझें ये मोहलत भी है, नेमत भी है कि तुम इस साल को किस तरह मनाते हो। क्या हर साल की तरह या इस साल में कोई जिद्दत, कोई तब्दीली तुम्हारे वजूद में आएगी। कल जो हज़रात मौजूद नहीं थे, हमने अर्ज़ किया कि ज़िंदगी का हदफ, ज़िंदगी का मकसद या ख़ुद मजलिस मनाने का मकसद क्या है। हम मजलिस में आते क्यों हैं, ख़तीब पढ़ता क्यों है, सुनने वाला सुनता क्यों है। हर इंसान की नीयत पर खुदा उसे अजर अता करता है। जितनी नीयत बुलंद है उतना इंसान का अजर भी बुलंद होता है। जितनी हिम्मत बुलंद होती है उतना खुदा इंसान को अजर भी बुलंद देता है। अगर नीयत ये हो कि मैं रस्मन मजलिस सुनने आया हूँ क्योंकि मुहर्रम शुरू होने वाला है, दुनिया पूछेगी कि तुम मुहर्रम में मजलिस में गए कि नहीं गए, तो उनको जवाब देने के लिए कोई आंसर हो मेरे पास कि हाँ भाई मैं भी मुहर्रम की मजलिस सुन कर आया हूँ। एक रस्म नहीं है, एक मजलिस में इसलिए आया जाता है ताकि मैं इल्म हासिल करूँ। मासूम फरमाते हैं जब भी किसी महफिल में जाओ कुछ नीयतें करके जाया करो। पहली नीयत, कभी भी ऐसी महफिल में न जाया करो जहाँ तुझे इल्म नाफ़िअ न मिले, ऐसा इल्म जो तुझे फ़ायदा न दे। मिसाल के तौर पे आप 8 घंटे डेली किसी ऐसी जगह पे गुजारे हैं जहाँ पे आपको कोई तनख्वाही न मिले, तो उस जगह पे वक्त गुजारने का कोई फ़ायदा बनता ही नहीं। आप 8 घंटा काम करें लेकिन आपको कोई मुज़्द न मिले, कोई तनख्वाह न मिले, तो आपके 8 घंटे रायगा हैं। इसी तरह अगर मजमा एक मजलिस में आए, 500 लोग एक मजलिस में बैठे हैं, 500 का मतलब यह है 500 घंटे एक ख़तीब ले रहा है और मजमा 500 घंटे दे रहा है, तो सवाल यह है कि जब आपने 500 घंटे दिए तो आपने वहाँ से लिया क्या। तो पहला सवाल कि इल्म हासिल करो, लेकिन हर इल्म हासिल न करो। मासूम फरमाते वो इल्म हासिल करो जो इल्म नाफ़े हो, जो तुझे फ़ायदा देने वाला इल्म हो। कई औक़ात ऐसे उलूम आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे घंटों घंटों सोशल मीडिया की डिस्कशन हो, भाई उससे आपकी दुनिया बनेगी, आपकी आखिरत बनेगी। घंटों घंटों ऐसे मौजू पे गुफ्तगू की जाए जिससे हमारा लेना देना है ही नहीं। अब पंजाब असेंबली में कौन जीतेगा, भाई इससे आपका क्या मिलने वाला है। क्या कराची के रोड बन जाएंगे, या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, या तुम्हारा ईमान बढ़ जाएगा। अब घंटों घंटों बंदा उसमें गुजार ले कि मैं देखूं रिजल्ट क्या आता है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। भाई उसके जीतने से न तुझे कप मिलने वाला है, न उसके हारने से तुम्हारे घर का कोई नुकसान होने वाला है। तो हम अक्सर अपना वक्त ऐसे उलूम में गुजार देते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। नौजवान ने 8 साल यूनिवर्सिटी में गुजार दिए। भाई 8 साल तुमने हासिल क्या किया। क्या मौलाना सभी जा रहे थे डिग्रियां लेने, हम भी चले गए। कि कल कोई पूछे कौन सी डिग्री है, कोई जवाब तो होना चाहिए, मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है। भाई इस एमबीए से तुझे मिला क्या, इस बीकॉम से तुझे मिला क्या। एक मर्तबा हदफ रख के जाते हो, विजन रख के जाते हो कि ये डिग्री मिलेगी, फलां जॉब करूंगा, इतनी तनख्वाह आएगी, अपना घर बनाऊंगा। लेकिन अक्सर इसीलिए जाते हैं ताकि यूनिवर्सिटी के माहौल में रहें, दोस्त उसको लेकर चला गया। विदाउट विजन अगर तालीम भी इंसान हासिल करता है उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मैं कई ऐसे तालिब इल्मों को जानता हूँ जो सिर्फ 4 लोग ईरान जा रहे थे कि हम भी आपके साथ चलते हैं, या वेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है तो वहाँ चलो, अच्छा वक्त गुजर जाएगा, मशहद में, कुंभ में गुजर जाएगा। आज 20 साल गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं है, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था। जब तक आपका हदफ न हो, जब तक आपका विजन न हो, भाई कैसे मुमकिन है कायनात की सबसे बड़ी मशीन जिसका नाम इंसान है,
ہاتھی قد میں بڑا ہے، حجم میں بڑا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ شیر درندگی میں جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے، لیکن اس شیر کو سرکس میں لا کے کون کنٹرول کرتا ہے؟ انسان کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہوائیں کتنی پاورفل اور کتنی طاقتور ہیں، تم کتنے بڑے بڑے جہاز، اسے جہاز کو کون چلاتا ہے؟ ایک پائلٹ چلاتا ہے نا۔ یہ سمندر میں ٹائٹینک سے میں نے کل کہا تھا، بڑی بڑی کشتیاں، حجم ان کا اتنا بڑا کہ 5,000 لوگ ایک کشتی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کشتی کو، اس سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا، اس کو ہدایت کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے انسان، زمین و آسمان کو اگر میں نے مسخر کیا ہے تو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وہ کون سی پاور ہے جس کے ذریعے سے میں زمین و آسمان کو مسخر کرتا ہوں؟ کیا وہ پاور پیسے کی پاور ہے؟ کیا وہ پاور میرے ہاتھ کی پاور ہے؟ کیا وہ پاور میرے آنکھوں کی پاور ہے؟ کیا وہ میرے بولنے کی طاقت کی وجہ سے؟ نہیں میرے عزیز، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ خدا نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے۔ وہ کائنات میں ہر چیز کو بنانے کے بعد فخر نہیں کرتا، لیکن جب تجھے بناتا ہے تو کہتا ہے احسن الخالقین، میں بہترین بنانے والا ہوں۔ اور اتنی بہترین مشین کو اگر انسان استعمال کرے حیوانیت کے لیے، اگر انسان استعمال کرے دنیا کے صرف چند منٹ کی لذت کے لیے استعمال کرے، اور جس مشین سے لیے اعلیٰ ترین فائدہ لینا تھا وہ انسان نہ لے، تو کربلا اسی فلسفے کا نام ہے کہ دیکھو حسین اس مشین کو کس راہ میں استعمال کر رہے ہیں، اور ابن سعد اس مشین کو کس راستے میں استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا تمہاری قیمت وہی ہے جو تو لگاتا ہے، ہم خود اپنی قیمت لگاتے ہیں۔ دیکھیے سرکاری 4-5 آفیسر ہوں جو راشی ہوں، لیکن بولا جائے کہ یہ ہماری فائل ہے، ہمارا کام کر دیجئے، ہم آپ کو 20,000 دیں گے۔ بولے گا نہیں بھائی میں تو رشوت نہیں لیتا، میں بڑا شریف ہوں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں 50,000 آپ کو دیتے ہیں، کہ نہیں آپ ہماری قیمت لگا رہے ہیں، ہم رشوت نہیں لیتے، چلو 1 لاکھ لے لیں، کہ نہیں قیمت آپ کی بڑھتی جائے گی، بندہ پگھلتا جائے گا۔ ایک جگہ پہ بولے گا ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم کئی اوقات مجلسوں پہ جاتے ہیں تو کئی بیچارے پولیس والے گاڑی روکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب مجلس پہ جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا ہے تو کم از کم چائے کا نیاز ہی کروا دیں ہمیں۔ تو کوئی پولیس والا 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے، کم از کم ایک چائے کا کپ تو ہو جائے، 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ قاضی شریح امام حسین کے قتل کا فتویٰ نہیں دے رہا تھا۔ یہ دنیا کی بھول ہے کہ بھائی دنیا کو جاہلوں نے تباہ کیا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا دنیا کو ان پڑھ لوگوں نے نقصان نہیں دیا، دنیا میں جتنا نقصان ہوا پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کو تباہ کیا ہے۔ بھائی ایٹم بم ان پڑھ نے بنایا تھا یا پڑھے لکھے؟ ٹی وی پڑھے لکھے نے بنائی تھی یا ان پڑھ نے؟ جو بالکل ہائی لیول پہ پروگرامنگ سیکھ جاتے ہیں پھر وہ جا کے ویب سائٹس کو ہیک کرتے ہیں، بینکس کو ہیک کرتے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کرتے ہیں۔ مطلب ایک عام سا آدمی جو فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، ہلکی پھلکی پروگرامنگ کرتا ہے، وہ کسی بڑی سی بڑی ویب سائٹ کو ہیک نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بڑے بڑے جو چور آپ دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ کل میں نے کہا آپ کے سینٹ میں جتنے سینیٹر بیٹھے ہیں کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو علم تو انہوں نے لیا لیکن علم نافع نہیں لیا، ایک ایسا علم جس کا نفع نہیں تھا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ علم اگر شریف کو ملے اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور علم اگر کمینے کو ملے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ قصور علم کا نہیں ہے، جس کے پاس آ رہا ہے مسئلہ اس کا ہے۔ دین یہ چیز سکھلانے آیا، دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہے، نہ پیسہ برا، نہ شہوت بری، نہ مال برا، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں برے کو ملتی ہیں تو وہ برا کر دیتا ہے۔ کہ میں نے کہا 100 پاؤنڈ یا $100 یا 1 لاکھ پاکستانی،
ایک بندے کو ملے وہ 1 لاکھ سے امام حسین کی زیارت پر بھی جا سکتا ہے، وہ اسی 1 لاکھ سے ایک رات میں عیاشی کی محفل سجا کے پیسوں کو اڑا سکتا ہے۔ تو 1 لاکھ کا تو قصور نہیں ہے نا، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ تو دین کا کام یہ تھا، آپ جب گلاس میں بھی پانی ڈالتے ہو تو پہلے گلاس کو دھوتے ہو، پاک پانی پاک گلاس میں جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح 1000 مجلسیں سنو، محفل حسین ابن علی میں بیٹھو، کوفے میں جا کے منبر پر مولا علی خطبے دے رہے ہوں اور مجمع علی ابن ابی طالب کو سن رہا ہو، لیکن سوال یہ ہے اس مجمع پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ظرف پاک نہیں تھے۔ لیکن اگر علی کو سلمان جیسا ظرف مل جاتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب ان کو میثم تمار جیسا ظرف مل جاتا ہے، امام نے دیکھا کہ حر کا ظرف پاک ہے، غلطی کی تھی حر نے، لیکن حر نے اپنے ظرف کو پاک کر دیا۔ جب ظروف پاک ہو جاتے ہیں، اب اس میں قرآن کی ایک آیت بھی چلی جائے بندے کا وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہو، 5 وقت کا نمازی ہو بندہ، نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کا ظرف پاک نہیں ہے، یہ ظرف کیا ہے؟ یہ بندے کا قلب ہے۔ جب تک کو قلب کو پاک نہیں کرتا، ایمان قلب میں آتا ہے۔ کل میں نے اشارہ دیا تھا، قلب کی نجاست کا نام کیا ہے؟ اگر غیر خدا کی محبت اس قلب میں آ جائے تو یہ قلب نجس ہو جاتا ہے۔ آپ کے وجود کو چلاتا کون ہے؟ ایک سوال، ہر بندہ صلوات پڑھے محمد، ہر بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے نعرہ، اس کا اثر تو نظر آنا چاہیے۔ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے آج مسلمان کامیاب کتنا ہے؟ ایک طرف رسول کا وعدہ کہ کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن سوال یہ ہے یا رسول اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، آج ذلتوں کا شکار ہے مسلمان، پوری دنیا میں بے عزت ہے مسلمان۔ کون ہماری عزت کرتا ہے؟ جہاں جائیں مسلمان کی عزت کہاں ہے؟ تو کیا مطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ داڑھی بھی رکھے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک انگریز ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، ایک غیر مسلم ایک ہندو ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، کاروبار یہ بھی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہاں فرق نگاہ کا ہے۔ وہ اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، آپ بولو گے میں مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتا، تو انگریز بولے گا مثلا میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ بولو گے میں غش نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، وہ کہے گا میں بھی دھوکہ نہیں کرتا۔ آپ کہو کہ میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، فیسلٹیز ہیں، وہ کہے گا میرے پاس بھی گھر ہے، گاڑی ہے، فیسلٹیز ہیں۔ تو مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تو سور نہیں کھاتا، تو شراب نہیں پیتا، میں یہ چیزیں کھاتا ہوں، لیکن ان کے کھانے سے میری زندگی میں کیا ڈفرنس ہے اور نہ کھانے سے تیری زندگی میں کیا ڈفرنس ہے؟ اگر یہ بولا جائے کہ مولانا سور کھانے سے انسان کی غیرت ختم ہوتی ہے، تو کیا مسلم معاشروں میں غیرت بھری ہوئی مل رہی ہے آپ کو؟ سور کھانے سے حیا ختم ہوتا ہے، تو کیا مسلم معاشروں میں آج حیا بھرا ہوا ہے؟ یہاں کیا غیرت کی کمی نہیں ہے؟ مطلب سور نہ کھا کے بھی غیرت اتنی کم ہے، اگر تو کھا لیتا تو تیری غیرت کا کیا عالم ہوتا؟ حرام گوشت نہ کھا کر بھی آج خواتین کے حیا کا یہ عالم ہے، اگر تو کھا لیتی تو تمہارا عالم کیا ہوتا؟
کہ تو کہے کہ میں شراب نہیں پیتا، میں حرام نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، اور آج تمہارے معاشرے میں اتنی رشوت، اتنی بے ایمانی، اتنا جھوٹ، اور اگر تو یہ سارے کام کرتا پھر تیرا عالم کیا ہوتا؟ ایشو لا الہ الا اللہ کہنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے جس نے نہیں کہا اور جس نے کہا ہے، ان دونوں کی جو نگاہ ہے دنیا پر، کیا وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ ہم دنیا کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں یہ اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی دنیا کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ نہ کہنے والا دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ آج کافر کی زندگی کا ہدف بھی یہی ہے کہ کچھ بھی کر دو دنیا بناؤ۔ آج ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بھی زندگی کا ہدف یہ ہے کچھ بھی کر لو دنیا بنا لو۔ کربلا میں تجھے دو نگاہیں نظر آتی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے میرے آقا حسین ہیں، دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ملعون ابن سعد اور یزید ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، مولا حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے حسین جس نگاہ سے کائنات کو دیکھ رہے تھے اس نگاہ سے ابن سعد نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرق نگاہوں کا ہے، ایک ہی ٹیشو پیپر ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پسینہ صاف کیا جائے، انگریز کی نگاہ اور ٹیشو غلاظت صاف کی جائے، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے یوز الگ الگ ہیں۔ جب آپ کی نگاہ بدل جائے، وہ دنیا برائے دنیا چاہتا ہے، حسین دنیا برائے آخرت چاہتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اسی لیے مولا کو لاکھوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، علی غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دنیا برائے دنیا نہیں بنا رہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کو 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے اسے اٹیک آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا برائے دنیا بنا رہا تھا، اس کا قلب دنیا میں جکڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا ابن سعد کس چیز کی وجہ سے تو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے یزید یہ دے گا وہ دے گا۔ امام نے کہا مدینے میں میرا بہت بڑا باغ ہے، حسین وہ تجھے دے گا۔ اگر باغ کی لالچ ہے حسین دے رہا ہے، پیسوں کی لالچ ہے حسین دے رہا ہے، جنت چاہیے حسین تجھے دے گا۔ آخر میں کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اگر آپ کی مدد کروں گا جنت ملے گی، لیکن رے کی حکومت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ نگاہ جب بدل جائے، امام نے کہا حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نگاہ حسین بلند ہے۔ اب آپ کی نگاہ کیا ہے؟ اگر میں کائنات کو اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں جس طرح کافر دیکھتا ہے، پھر میرے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے نہ کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں دنیا اسی نگاہ سے دیکھ کر جی رہا ہوں، ایک انگریز خاتون تھی، ہمارے مولانا عرض کرتے ہیں کہ ان کے پاس گئے اور کافی دنیاوی مسائل کے شکار ہوئیں اور ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو ہم ہیں مسلمان، مسلمان کا مطلب ہے عبد، ہم عبید خدا ہیں، عبد خدا ہیں۔ عبد کا مطلب سرونٹ، عبد کا مطلب غلام، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ ایک سوچ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ میں ڈالی گئی ہے، جب آپ ان کو بولو گے نا کہ مثلا میں اللہ کا غلام ہوں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کہتے یہ مت کہو، میں کسی کی غلام نہیں بننا چاہتی، مجھے کسی کی غلامی پسند نہیں۔ وہاں بچوں کو ماں باپ تھوڑا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہیں، بیوی کو شوہر تھوڑا سمجھاتا ہے، کہتے میں آپ کے غلام تھوڑی ہوں۔ یہ مینٹلٹی ہے اس معاشرے میں کہ دین تجھے غلام بناتا ہے، دیندار نہ بننا، کیونکہ دین تجھے غلام بنا دے گا، تمہارا فریڈم ختم ہو جائے گا، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی۔ تو اسے کہا دیکھو ہم تو ہیں عبد خدا، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ کہا نہیں میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کیا کرتی ہو، کس کے کہنے پہ چلتی ہو؟ اس نے کہا جو مجھے صحیح لگتا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ کہ اس کا مطلب پھر آپ اپنے آپ کی غلام ہو؟ کہ غلامی سے تو انسان نکل نہیں سکتا نا، یا خدا کے غلام بنو گے یا اپنے آپ کے غلام بنو گے۔
یا رسول خدا کی مانو گے یا مولا علی کی مانو گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر رسول خدا کو نہیں مانے تو خود کو رسول مانو گے, خود کو امام مانو گے, یا کسی کو امام ماننا پڑے گا یا خود کو امام بنانا پڑے گا. کسی نے تو سننی ہے نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان کسی کے نہ سنے. آج جس نے مولا علی کو امام نہیں مانا, کسی نے یوٹیوب کو امام مانا, کسی نے نیٹ فلکس کو امام مان لیا, کسی نے فیس بک کو امام مان لیا. تم کسی نہ کسی کو تو فالو کر رہے ہو نا. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کسی کو فالو نہ کرے. تو بس فرق یہ ہے کہ تم جہالت کو فالو کر رہی ہو, ہم علم کو فالو کر رہے ہیں. انسان اپنی عقل سے سوچے میں کسے فالو کر رہا ہوں. اسی لیے رسول خدا جب میدان جہاد سے آ رہے تھے, ایک ایسی سخت جنگ جس میں لاشیں گری ہوئیں, لوگ زخمی, بدن سے خون بہ رہا ہے, اور رسول خدا کے پاس تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے لاشوں کو اٹھانے اور دفن کرنے کے بعد آئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابیوں, ابھی تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو. اب تصور کریں جس بندے کے بدن سے خون بہ رہا ہو, جس نے جواں بیٹے کی لاش اٹھائی ہو, عزیز ترین دوستوں کو دفن کر کے آیا ہو, اس سے یہ بولا جائے تم چھوٹا سا جہاد کر کے آ رہے ہو. کہنے لگا یا رسول اللہ, اس سے بھی کوئی بڑا جہاد ہوتا ہے. فرمایا یہ جو تم جہاد کر کے آئے ہو یہ لمیٹڈ جہاد ہے. تم نے ابھی کیا, جنگ جیت گئے, اب تم فارغ ہو گئے, سکون سے جاتے گھروں میں سو جاؤ. یہ جہاد کتنے دن چلے گا؟ 10 دن چلے گا. ایک جنگ بہت لمبی ہو جائے کتنے سال؟ 8 سال 10 سال. ایران و عراق کی جنگ 8 سال ہوئی. بہت زیادہ جنگیں چلیں 10 سال 12 سال جنگ چلتی ہے, لیکن ان دی اینڈ کوئی وقت تو آتا ہے کہ تم اس جنگ سے فارغ ہو جاتے ہو, پھر خوشی خوشی گھروں میں چلے جاتے ہو. اگر وہ جنگ چلتی ہے تو 24 گھنٹہ نہیں چلتی, 8 گھنٹے لڑو گے, 9 گھنٹے لڑو گے, 10 گھنٹے لڑو گے, اس کے بعد تم ریسٹ کرو گے, زخم آتے ہیں پھر گھاؤ بھر جاتے ہیں. فرمایا ایک ایسا جہاد ہے جو اس سے بھی بڑا جہاد ہے. کہ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ہے کیسا جہاد ہے؟ فرمایا یہ جہاد تیر و تلوار کا جہاد نہیں ہے, نیزوں کا جہاد نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا یہ ایسا جہاد ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے, جاگو یا سو یہ جہاد چلتا رہتا ہے. اور امام خمینی اس کی تشریح کرتے ہیں, فرماتے ہیں 2 فوجیں ہیں, ایک فوج رحمان کی فوج ہے جس میں اللہ کے فرشتے ہیں, جس میں انبیاء ہیں, جس میں اولیاء ہیں, جس میں کربلا والے ہیں, جس میں ولی خدا ہیں. ایک فوج شیطان کی فوج ہے جس میں اجنہ ہے, جس میں شیاطین ہیں. اب یہ 24 گھنٹہ اس کے سینٹر میں کون ہے؟ سینٹر میں تمہارا وجود ہے. اب اس وجود کو یا شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے یا رحمانی قوتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. اب اگر تم مجلس میں آئے ہو, کیوں مجلس میں آئے ہو؟ کس چیز نے تجھے مجلس میں کھچاؤ پیدا کیا؟ تمہارے قدم گھر سے چلے مجلس امام حسین کی طرف آئے, ان قدموں کو کس نے چلایا؟ کوئی علم تھا تمہارے وجود میں. جب تک علم نہ ہو انسان میں حرکت نہیں ہوتی. مولا علی کی حدیث ہے, فرماتے ہیں بغیر علم کے انسان میں حرکت نہیں آتی. اگر لالچ ملی فلاں جگہ پہ جاؤ گے, اتنی انویسٹ کرو گے, اتنا پیسہ ملے گا, اس لالچ میں تمہارے قدم چلیں گے. فلاں جگہ پہ کسی جاب کا انٹرویو ہو رہا ہے, جیسے علم آئے گا تم جاب کی طرف جاؤ گے. اسی طرح اعلان ہوا فلاں جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے, جیسے علم آیا تم کہاں پہ آ گئے؟ مجلس امام حسین میں آ گئے. تو بس یہ تمہارے سننے کے لیے کافی ہے کہ جو آوازیں تمہارے کانوں میں آ رہی ہیں یہ غور و فکر سے سنو کہ جو آواز سنائی دے رہی ہے کیا وہ آواز رحمان کی ہے یا شیطان کی ہے؟ اگر یہ سمجھ تمہارے وجود میں آ گئی کہ مجھے بلانے والا یزید ہے یا بلانے والا حسین ہے, اگر ان آواز کی شناسائی تمہارے وجود میں آ گئی کہ اس آواز کے جانے پہ میرے وقت کا امام خوش ہوگا یا شیطان خوش ہوگا, تو انسان یہ قلب بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس میں مختلف محبتیں آ جاتی ہیں. اگر محبت شیطانی ہو جائے تو انسان کے اعمال شیطانی ہو جاتے ہیں, اگر محبت الہی ہو جائے تو انسان کے اعمال بھی الہی ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو انسان اسی چیز پہ فوکس رکھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نفس مطلب می, نفس مطلب آئے, نفس مطلب میں, اللہ کو نہیں. جو خود کو پہچان لے. اب اس پروردگار عالم کی محبت میں ہم لوگوں کو گرفتار ہونا ہے. ایسی عالی شان محبت کہ جس کی محبت میں حسین اصغر جیسا بچہ قربان کر دے. ایسی عروج والی محبت جس محبت میں سیدہ زینب اپنی چادر قربان کر دے. محبت ہے. کئی لوگ مجازی عشق میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں نا, وہ بھی محبت ہے.
محبت بری نہیں ہوتی، کمال بشر ہے محبت، لیکن یہ انسان سمجھ جائے کہ اس محبت کو مجھے غلط جگہ پہ یوز نہیں کرنا۔ خدا نخواستہ محبت غلط ٹریک پہ چلی گئی تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ شہرت سے محبت ہو جائے، پوری زندگی، اپنی پوری توانائی انسان اس پہ لگا دیتا ہے۔ تخت کی محبت ہو جائے، ہزاروں لوگوں کے گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے تخت مل جائے۔ مال کی محبت ہو جائے، بہن بھائی یتیم غریب خمس مال امام سہم سادہ جو بھی ہو ہضم کر دیتا ہے، کیونکہ مال کی محبت ہے، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ جب تک قربانی نہیں دو گے وہ چیز ملے گی نہیں۔ تو احساسات کو صحیح ٹریک پہ لانا یہ امام کا کام ہے، یہ ولی کا کام ہے۔ سیم ہم سب کے جذبات ہیں، کافر مومن مشرک منافق سب کے جذبات سیم ہیں۔ آپ کو بھی کھانا چاہیے، کافر کو بھی کھانا چاہیے۔ انسان جوان ہوا اسے بیوی کی ضرورت ہے، کافر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ تجھے رہنے کے لیے گاڑی گھر اس کی ضرورت ہے، اسے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، اور حسین اللہ کی محبت میں دنیا قربان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عالم عالم بقا نہیں ہے۔ مولا کو پتہ یہ عالم فنا ہے۔ امیر سے امیر ترین بندہ ہو، آخر کہاں جانا ہے؟ مٹی کے منوں کے نیچے۔ حسین سے حسین خاتون ہو، حسن کو فنا ملنی ہے۔ ہاں کہتے ہیں حضرت یوسف نے جب خود کو آئینے میں دیکھا نا، بڑا ناز کیا کہ یوسف تو بڑا حسین ہے، اگر تو غلام ہوتا کتنے میں بکتا، کیا قیمت لگتی، کیا تیرا ریٹ لگتا؟ تو کہتے ہیں اللہ کو یوسف کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس وقت یوسف نے اپنی نہیں اللہ کی تعریف کرنی تھی۔ کیونکہ یوسف اگر حسین ہے تو یوسف کا کمال تو نہیں ہے جس نے حسن دیا ہے، اس کا کمال ہے نا۔ تیرے پاس تیرا ہے کیا جس پہ تو ناز کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا دماغ لڑا کے دولت جمع کی۔ دماغ کس نے دیا تھا تجھے؟ مواقع کس نے دیے تھے تجھے؟ بولنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی نا۔ تو خالق حسن کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھائی پھینک کے چلے گئے، اور جناب لمبا قصہ ہے، جناب یعقوب نے پوچھا کیا اور یقین نہیں آیا کہ بیٹا گیا ہے، تو وہ پھر دوبارہ واپس گئے کہ دیکھیں یوسف کو نکالیں۔ اور جب پہنچے تو قافلے والے آ چکے تھے، یوسف کو نکال چکے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا غلام ہے، ہم اسے چھوڑ کے گئے تھے، کنویں میں گر گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہتے ہیں یوسف کے بھائیوں نے، وہ یوسف جو اپنے حسن پہ ناز کر رہا تھا، میں کتنا حسین ہوں، اگر غلام ہوتا کتنے میں بکتا؟ تو کہتے ہیں اس کے بھائیوں نے اسے 5 درہم میں بیچا تھا۔ یہاں پہ یوسف کا دل ٹوٹا۔ پھر اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا میرا نبی، میرے نبی کا دل ٹوٹے، پھر اس قیمت میں بکوایا جس قیمت میں یوسف بکنے کا لائق تھا۔ ہاں تو کبھی خود پہ ناز نہ کیا کرو۔ انسان عالم فنا۔ امام حسین یہی پیغام دینا ہے، حسین جیسا امام، معصوم امام، جس کی زندگی میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی تجھے کوئی خطا نہیں ملے گی۔ نمازی، قاری، تہجد گزار، عبادت گزار، بلکہ عبادت گزاروں کی زینت اس حسین کا گلا کربلا میں کاٹا گیا۔ عام سا مسلمان بھی ہو نا، اسے کفن مل جاتا ہے، غریب سے غریب بھی ہو نا، کوئی ہمسایہ آئے گا اچھا کفن نہیں ہے، کفن لے لو۔ لیکن جنت کے جوانوں کا سردار، جس کے صدقے میں فقیروں کو بھیک میں جنت ملے، بدن پہ کفن نہیں تھا، ایک احترام ہوتا ہے مسلمان کے جنازے کا۔ کہتے ہیں زیادہ دیر تک مرنے والے کو زمین پہ نہ رکھا کرو، اس کا احترام ہے۔ جتنا جلدی ہو اس کو امانت الہی ہے، زمین کے سپرد کر دو۔ لیکن 3 دن تک حسین کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا رہا، کیا بتانے کے لیے کہ میں امام ہوں،
لیکن دیکھو یہ دنیا، یہ عالم فنا ہے. حسین کو بھی ایک دن جانا تھا، لیکن جب حسین جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز وہاں نہیں جاتی. یہ عالم قربانی کا عالم ہے. جو کچھ تھا حسین کے پاس وہ سب کچھ حسین نے راہ خدا میں دے دیا. کیا کچھ نہ دیا حسین نے. میں کہتا ہوں ایک باپ کو سب سے زیادہ اگر پیار ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے سے پیار ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی. دوسرا باپ کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا اپنی چھوٹی بچی سے بڑا پیار کرتا ہے. بیٹیاں بھی بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں. ایک مومن ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں آتا تھا ہماری ہر مجلس میں، لیکن کچھ دنوں سے میں نے فیل کیا کہ بہت زیادہ رو رہا ہے. میں نے کہا اب کیا ہوا ہے، کچھ زیادہ آپ رونے لگے ہیں. کہا مولانا پہلے بھی آپ جناب سکینہ کے مصائب پڑھتے تھے میں روتا تھا، اب زیادہ روتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی. اب ظاہر جب ایک چیز نہیں ہے آپ کو احساس نہیں ہے محبت کیا ہوتی ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے. جو باپ نہیں بنا اسے کیا پتا اکبر کیا ہوتا ہے. جو صاحب بیٹی نہیں ہے اسے کیا پتا بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے. جس کی بیوی نہیں اسے کیا پتا بیوی کی غیرت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے. ایک با حیا عورت سے پوچھو کہ چادر کی ویلیو کیا ہوتی ہے، پھر اسے سمجھ آئے گی کہ 40 سال سجاد اشام 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 کر کے روتے کیوں رہے. پورے پاکستان میں مجالس پڑھتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں مسائل پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مثلا خیبر KPK کی طرف چلے جائیں، پٹھانوں میں ہم مصائب نہیں پڑھ سکتے. تاکید سے کہتے ہیں مولانا یہ مصائب نہیں پڑھیے گا کیونکہ لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہی مصائب ہم کراچی میں پڑھتے ہیں، دوسری جگہوں پہ پڑھتے ہیں، کسی کو وہ حالت نہیں ہوتی جو آپ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ جس معاشروں میں غیرت عروج پہ ہوتی ہے. آغائے شیرازی نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا کہ ذاکر تو پورے مصائب کیوں پڑھتا ہے؟ اگر علی کا چاہنے والا صرف اتنا سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، فرماتے یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے. اگر یہ رو نہیں رہا اس کا مطلب اس نے یا علی کو نہیں سمجھا یا زینب کے حیا کو نہیں سمجھا. یہ کہنا سننا آسان ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میں ہر روز روتا ہوں. اگر ہم میں سے کسی کی بہن کی چادر لٹے نا، ہم میں سے کسی کی بہن کھلے بازار میں قیدی بنا کے لے جائی جائے نا، اور خدا گواہ ہے وہ بہن گزر بھی جائے لیکن بھائی زندہ ہو پوری زندگی روتا رہے گا. فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. وقت میں گنجائش نہیں، بس دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. جس بھی مجلس میں آئیں یہ تصور کر کے آئیں یہ زندگی کی آخری مجلس ہے. ہمیں نہیں پتا کتنے دن اس دنیا میں انسان رہے گا، لیکن کم از کم جب اس عالم میں جائے تو مولا کے سامنے سرخرو ہو کر جائے. خلوص سے جو بھی امام کو سلام کرتا ہے مولا فرماتے ہیں ہم اسے ثواب زیارت عطا کرتے ہیں. کہ مولا کب پتہ چلے مجھے ثواب زیارت ملا؟ کہ جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. السلام علی الحسین وعلی
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب پروردگار تجھے واسطہ مظلومیت امام حسین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اس محرم کو اس طرح منانے کی توفیق دے جس طرح امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا اس مہینے میں ہم سب کے گناہ اس طرح معاف فرما جس طرح جناب حر کے خطاؤں کو معاف کیا تھا۔ ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما، ہمارے برزخ اور قیامت کے سفر کو آسان فرما، فشار قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل ٹھیک 6 بجے ہم ممبر پہ آ جائیں گے، تو ٹائم کا خاص خیال رکھیے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔